अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व मुशाहिदीन किराम, खाकसार मुरब्बी सिलसिला फरहान रब्बानी जमात अहमदिया मुस्लिमा की मरकज़ी वेबसाइट www.alislam.org की तरफ से इस उर्दू प्रोग्राम को, जिसका नाम आस्क एन इमाम उर्दू है, इस प्रोग्राम की एक और एपिसोड, एक और नशिस्त लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में अल्लाह ताला के फजल से हम आपके सवालात को लेते हैं और उनका यहाँ पे लाइव जवाब देते हैं। इस प्रोग्राम के लिए हम अपने जो गैरस जमात मुसलमान बहन भाई हैं या दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जो बतौर इंसानियत के हमारे बहन भाई हैं, हम उन सबको दावत देते हैं कि वो आएँ और आके जो भी उनके सवालात मज़हब से मुतल्लिक़ या जमात अहमदिया से अगर मखसूस तौर पे मुतल्लिक़ हों तो आएँ और यहाँ पे आके अपने सवालात को पेश करें। हम आपके सवालात के इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे जवाब देंगे। इस बुनियादी तारुफ के बाद मैं इस प्रोग्राम के बारे में ये बताता चलूँ कि हमारे इस प्रोग्राम का दौरानिया 30 से 40 मिनट हुआ करता है। ये प्रोग्राम हफ्ते के 6 दिन आता है। 3 दिन खाकसार इस प्रोग्राम को पेश करता है और बकिया 3 दिन जो हैं वो हमारे मुरब्बी दोस्त मौलाना अदनान अहमद साहब इस प्रोग्राम को लेके हाजिर होते हैं। चूँकि प्रोग्राम का दौरानिया सिर्फ 30 से 40 मिनट है, तो कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों के तमाम सवालात के जवाब वक्त की कमी की वजह से नहीं दे पाते। तो ऐसे दोस्त बुरा ना मनाएं। आपके सवाल अगर आज के प्रोग्राम में ना लिए जा सके तो बेशक कल के प्रोग्राम में अपने सवाल को पेश कर लें। हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ जुम्मे के रोज नहीं आता, बाकी हफ्ते के 6 दिन आया करता है। फिर बाज़ दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि उनका सवाल बड़ा वक्त की नोयत के लिहाज से अहम है और उसको ज़रूर लेना चाहिए। तो ऐसे दोस्तों की खिदमत में खाकसार गुजारिश करता है कि अगर वक्त की नोयत के लिहाज से आपका सवाल नहीं लिया जा सका, आप बेशक बजरिया ईमेल हमसे राब्ता कर लें। ईमेल के ऊपर भी हम आपके सवालात के जवाब जो हैं वो दे दिया करते हैं। तो ईमेल एड्रेस हमारा स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। ईमेल एड्रेस है urduask@alislam.org। तो ये चंद बुनियादी बातें थी। इसके बाद जो आज के प्रोग्राम का मौजू है, जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं, उस मौजू के ऊपर आज चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में जो पेश करनी है, अब उसका आगाज करते हैं। इस प्रोग्राम के अव्वल हिस्से में खाकसार जमात अहमदिया की वेबसाइट से कोई ना कोई मवाद आपकी खिदमत में पेश करेगा और उसके बाद फिर आपके जो लाइव सवालात होंगे हम उनकी तरफ चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आज का जो मेरा मजमून है उसको जल्द बयान कर सकूं ताकि आपके सवालात के लिए हमारे पास निस्बतन आज प्रोग्राम में जरा ज्यादा वक्त हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के प्रोग्राम का टाइटल जो है मौका, महल और वक्त की मुनासबत के लिहाज से बहुत अहम है। जब भी जमात अहमदिया के नुमाइंदगी में जमात के मुबल्लिगीन दूसरे मुसलमान फ़िरक़ों के उलमा से या अवामुन्नास से बात करते हैं, हमारी बातचीत होती है, तबादला ख़यालात हुआ करता है, तो अक्सर व बेशतर ये नुक्ता उठाया जाता है कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी अलैहिस्सलाम जो हैं वो नबी किस तरह हो सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कोई नबी हो जाए। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो ये कहते हैं कि जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नबी आबादी कह चुके हैं कि अब आपके बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता। ला नबी आबादी, कोई नबी नहीं मेरे बाद। और ये फिक्रा जो है ये इतना ज्यादा कोट किया जाता है, अक्सर लोगों को इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, अक्सर लोगों को इस फिक्रे का सही तर्जुमा तक नहीं पता। अभी 2 दिन पहले की बात है, इसी प्रोग्राम में एक गैरस जमात पाकिस्तानी दोस्त थे, गालिबन मुसलमान ही होंगे, उन्होंने आके हमारे प्रोग्राम में बार बार इस हदीस को कोट किया और कहा कि जी ला नबी आबादी, कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता। जिस पे खाकसार ने उनसे ये सवाल किया कि ये पैदा नहीं हो सकता का जो फिक्रा है ये अरबी की कौन सी इबारत का आपने तर्जुमा किया है। इसी से पता चल जाता है कि लोगों को खुद इस फिक्रे का जो वो कोट करते हैं, मौलवी हजरात ने या तो गलत तर्जुमा पढ़ाया है या ये कि इन दोस्तों को, इन अहबाब को
کبھی اس طرف غور کرنے کی توفیق ہی نہیں مل سکی کہ جو وہ بول رہے ہیں اس کا مطلب کیا. یہاں پہ ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے. غیر احمدی کہتے ہیں کہ جی غیر احمدی مسلمان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیا نبی نہیں آ سکتا، پرانا نبی آ سکتا ہے. بحث نئے یا پرانے کی اٹھتی کب ہے؟ بحث نئے یا پرانے نبی کی اٹھے گی تب جب پہلے یہ قائم ہو جائے کہ نبی کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی امت مسلمہ میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، دوسری طرف خود ہی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور، بعض آپ کے علماء کہتے ہیں کہ بطور امتی نبی کے آئیں گے، بعض کہتے ہیں امتی نہیں ہوں گے. سوال جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا پیدا یہ ہوتا تھا کہ کیا امت کو نبی کی ضرورت بھی ہے؟ ایک جگہ پہ وبا ہو، بہت برے طریقے سے وبا پھیلی ہوئی ہو، اور کہہ دیا جائے کہ جی اس جگہ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، تو یہ کوئی حکیمانہ بات تو نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر اسی جگہ آئے گا جہاں پہ بیمار ہوں گے، جہاں پہ مریض ہوں گے. اب سوال یہ کہ کیا اس امت نے جس کو خیر الامم کے نام سے یاد کیا گیا، کیا اس امت نے بھی کبھی بیمار ہونا تھا روحانی طور پہ؟ کیا اس نے بھی گراوٹ کا شکار ہونا تھا روحانی طور پہ اور اخلاقی طور پہ؟ تو اس بارے میں آپ کے سامنے یہ سوال اٹھایا گیا ہے. خاکسار یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ ہر بندہ اس سوال کو سن کے خود سوچے کہ کیا مسلمانوں نے بھی روحانی طور پہ بیمار ہونا تھا؟ کیا ان کے اندر اخلاقی گراوٹ آنی تھی؟ کیونکہ جب بھی روحانی طور پہ کوئی قوم بیمار ہوتی ہے اور روحانی اور اخلاقی طور پہ گراوٹ کا شکار ہوتی ہے، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا کے نبی آیا کرتے ہیں. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، تو بالفاظ دیگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ امت کبھی بگڑ بھی نہیں سکتی. اگر تو یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ امت اب بگڑ ہی نہیں سکتی قیامت تک کے لیے، روحانی طور پہ کسی بیماری کا شکار ہو ہی نہیں سکتی، اخلاقی گراوٹ کا یہ شکار ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر آپ کی یہ بات بالکل بجائے کہ کسی نبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں. جب نبی کی ضرورت نہیں تو بلا وجہ تو نبی کو نہیں بھیجنا. لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن و حدیث کی روح سے اس امت نے بھی ایک وقت میں جا کے روحانی بیماریوں کا شکار ہونا تھا، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہونا تھا، تو پھر یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نبی کی ضرورت قائم ہو گئی. نیا آئے گا پرانا آئے گا، یہ بحث ہم کسی اور پروگرام میں اٹھا لیں گے. فی الوقت اس بات کے اوپر ہم نے آج ڈسکشن کرنی ہے کہ کیا نبی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا سب سے پہلے خاکسار آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت جو ہے وہ اسکرین کے اوپر دکھاتا ہے. یہ آیت کریمہ جو ہے یہ قرآن پاک کی سورت الفرقان سے لی گئی ہے، اور آیت نمبر ہے 31، یعنی 25ویں سورت کی آیت نمبر 31. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہے گا اے میرے رب یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے. اب غور اور فکر کرنے کی بات ہے، کیا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا دور آیا کہ جب مسلمانوں نے قرآن پاک کو متروک کر کے چھوڑ دیا ہو؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی کا دور تھا وہ تو وہ دور تھا کہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، اور قرآن کو شب و روز یاد کیا جاتا تھا، اس کی تعلیمات کی تشہیر کی جاتی تھی، اس پر عمل کیا جاتا تھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا دور، اس کے بعد اگلی صدی، اس کے بعد اگلی صدی. تو اسلام کی پہلی 3 صدیوں کے متعلق تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ تو بہترین صدیوں کا دور ہے، بہترین دور یہ 3 صدی ہیں. بس پہلی 3 صدیوں کے بارے میں تو کوئی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسا دور تھا کہ جس میں قرآن کو متروک کر کے چھوڑ دیا گیا. لیکن یہاں پہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح یہ پکار اٹھے گی کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے. میری قوم نے، یہ در حقیقت پیشن گوئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی، اور اس کی تفصیلات
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی، جن کو آپ نے وقتاً فوقتاً اپنے اصحاب کے سامنے اپنی مجالس میں بیان کیا۔ مثلا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ دیکھو آخری زمانے کی علامتوں میں سے بعض علامتیں کیا ہیں۔ آپ نے بیان کیا ایک علامت تو یہ ہوگی کہ لم یبقى من الاسلامی الا اسمہ، اسلام کا صرف اس زمانے میں نام رہ جائے گا، اسلام کی جو شان ہوگی یا اسلام کی تعلیمات پر عمل کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور لوگوں کا قرآن پاک کے اوپر عمل کوئی نہیں ہوگا، پڑھیں گے خوبصورتی کے ساتھ۔ آج کل یوٹیوب کے اوپر بڑے زبردست قسم کے قاری آتے ہیں، بڑی خوبصورت ان کی تلاوت ہوتی ہے، خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک کو لکھا جاتا ہے، رسم الخط جو ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک کے اوپر عمل کوئی نہیں ہوتا۔ لم یبقى من القرآن الا رسمه، قرآن کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ اس کو لکھا خوبصورتی سے جائے گا۔ اب یہ باتیں کیا پوری نہیں ہوگی؟ قرآن کے اوپر نہ علماء عمل کر رہے ہیں، نہ عوام الناس کا عمل ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اپنے ملک پاکستان کو ہی دیکھ لیں یا دوسرے مسلمان ممالک کو دیکھ لیں تو وہاں پہ جس قسم کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، کیا اس کو کوئی اسلامی حرکت کہہ سکتا ہے یا اسلامی اسٹیٹ یا اسلامی ملک ان جگہوں کو کہہ سکتا ہے جہاں کے سیاستدان جو ہوں، جن ممالک میں جن کو اسلامی ممالک کہا جاتا ہے، وہ قسم قسم کی غیر اسلامی حرکتوں میں ملوث ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بتائی، آپ نے فرمایا کہ اس زمانے کے جو علماء ہوں گے، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اس زمانے کے جو علماء ہوں گے، جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے جس میں اخلاقی گراوٹ انتہا کو پہنچ جائے گی، اسلامی اقدار جو ہیں، اسلامی قدریں جو ہیں وہ بالکل ہی کل عدم ہو جائیں گی، مفقود ہو جائیں گی، لوگوں سے اٹھ جائیں گی۔ اسلام کا نام تو لوگ لیں گے، داڑیاں بھی رکھیں گے اور اپنے آپ اپنا لباس اس طرح سے ظاہر کریں گے کہ بڑے پکے مومن ہیں، لیکن ان کے اندر کیا ہوگا؟ یہ باتیں بیان کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے بیان کیا علماءہم شر من تحت ادیم السماء، اس زمانے کے علماء جو ہوں گے بدترین مخلوق ہوں گے آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر۔ منہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ایسے علماء ہوں گے جو فتنے، جن کے منہوں سے فتنے نکلیں گے اور وہ فتنے واپس ان کے اندر داخل ہو جایا کریں گے۔ پھر ایسے علماء کی مساجد کی طرف بھی آپ نے نشاندہی فرمائی، آپ نے فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ ایسے جو علماء ہوں گے ان کی مساجد میں لوگ تو کثرت کے ساتھ آئیں گے، بھری ہوئی ہوں گی، کھچا کھچ مساجد بھری ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے آ رہی ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آپ خود دیکھ لیں کہ علماء جو ہیں آج کل کے، خاص طور پہ پاکستان کے جو ہیں، ان کی مساجد میں، مدارس میں کس قسم کے عمل ہوتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے علماء کے پاس فتوے لینے جائیں گے تو وہ ان کو بندروں اور سوروں کی شکل پہ پائیں گے۔ مراد یہ تھی کہ انسانوں والی حرکتیں ان سے نہیں ہو رہی ہوں گی، جانوروں کی طرح وہ حرکتیں کریں گے۔ اسی زمانے کی بعض اور علامتیں بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح بنو اسرائیل جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور فرمایا جس طرح دایاں پاؤں کی جوتی بائیں پاؤں کی جوتی کے مشابہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ دونوں امتیں ہیں، یعنی امت مسلمہ اور امت موسویہ۔ فرمایا اگر امت موسویہ میں کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی تو اس امت میں بھی کوئی ایسے بدبخت ہوں گے جو یہ بدفعل کریں گے۔ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں کھول کے بیان کر دی۔ علماء وہ کہتے ہیں نہیں، اب بھی ضرورت نہیں نبی کی، اتنا کچھ امت کے اندر ہو گیا، قرآن کی بات پوری ہو گئی، قرآن کی بات کے علاوہ ہمیں پاکستان میں ہر کوئی بندہ، دوسرا بندہ اٹھ کے تیسرے بندے کے اوپر الزام لگا رہا ہوتا ہے۔ کبھی پولیس کا کوئی اہلکار جو ہوتا ہے اس کو قرآن اٹھا لینا پڑتا ہے کہ ہاں جی میں ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔
اور اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے ساتھ میں احمدیوں کو گالیاں بھی دینی پڑ جاتی ہیں ان بیچاروں کو. تو کیا یہ ہے ایمان کی نشانی کہ احمدیوں کی مساجد کو ڈھا دینا، احمدیوں کے گھروں پہ لوٹ مار کر لینا، احمدیوں کے جو رہنما ہیں، احمدیوں کے لیے جو بزرگ ہستی ہیں ان کو گالیاں دینا؟ کیا یہ اسلام سکھاتا ہے آپ کو؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی اسلام یہی سکھاتا ہے، تو یہی تو نشانی ہے اس بات کی کہ اخلاقی گراوٹ اس امت میں ہو چکی ہے. یہی تو بات متقاضی ہے اس بات کی کہ وہ وجود جس کو خدا نے بھیجنا تھا اس کو آ جانا چاہیے. آپ کہتے ہیں امام مہدی الگ آئے گا، مسیح الگ آئے گا. سوال یہ ہے کہ اب کس چیز کا انتظار ہے اور کتنا اس امت نے گرنا ہے؟ آپ اپنے علماء کی حالت دیکھ لیں، آپ کے علماء کی کیا حالت ہے؟ ان تمام باتوں کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی امت جو ہے وہ بگڑی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی حالت پہ رحم کرے. اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کی اس نیا کو پار لگانے کے لیے، اسلام کی اس ناؤ کو پار لگانے کے لیے اب بھی اگر کسی ملا کی ضرورت نہیں، تو پھر ایک دفعہ دوبارہ قرآن پاک کو پڑھیں، ایک دفعہ دوبارہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں پوری ہوتی آپ کو دکھائی نہیں دیتی. اب بھی بہت سے دوست ہیں ہمارے اس پروگرام میں آتے ہیں اور ہمارے چیٹ سیکشن میں آ کے بہت ہی گندی غلیظ قسم کی گالیاں بھی دیتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اسلام کی خدمت تو دور رہی، ایسے گندی زبان استعمال کرنے والوں سے تو یہ بھی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے بزرگ والدین کی بھی کوئی خدمت کرتے ہوں، چاہے جائے کہ اسلام کی وہ کوئی خدمت کرتے ہوں. تو قرآن پاک کی روح سے، احادیث کی روح سے جب کوئی امت، کوئی قوم بگڑ جاتی ہے، خدا کا نبی تب آتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امت جب بگڑی، اس امت کے حالات جب بگڑ گئے، روحانی بیماریوں کا شکار ہو گئی، تب بر وقت جس نے آنا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. جس کو آنا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اور وہ جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آئیے اب ہم آپ کے جو سوالات وغیرہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں ان سوالوں کو لیتے ہیں اور ان کے جوابات اب آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے جو پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں. فوزیہ صاحبہ ہیں، انس محمود صاحب ہیں، شازیہ صاحبہ ہیں، بلو ورلڈ اکاؤنٹ ہے، غزالہ ادیب صاحبہ ہیں، عشرت بانو صاحبہ ہیں، فریدہ صاحبہ ہیں، لبیک صاحب ہیں. آپ سب کی طرف سے اور بھی بہت دوست احباب ہیں، عطیہ صاحبہ ہیں، شہزاد ہیں، شرک ہیں، سائمہ صاحبہ ہیں، روبینہ امجد ہیں، اسی طرح صفیہ صاحبہ ہیں، احمد صاحب ہیں، فاروق صاحب ہیں، طیب صاحب ہیں. آپ سب کی طرف سے السلام علیکم کا پیغام مل رہا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ جی، آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں. آئیے اب جو سوالات وغیرہ آ رہے ہیں کچھ ان سوالات کو بھی لیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں جی، ان کا نام ہے شاہد الدین. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے محمد مرزا غلام صاحب کو عیسیٰ علیہ السلام مانا. آپ کے ماننے سے محمد مرزا غلام صاحب مسیح عیسیٰ نہیں ہو جاتے. میں اللہ کے دوستوں میں فرق نہیں کرتا، چاہے وہ فقیر ہو یا اچھا چلیں، میں اگر آپ کے اس سوال کو صحیح طریقے سے سمجھ سکا ہوں، سوال تو نہیں کامنٹ کو، تو وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح موعود ہیں اور ہم احمدی مسلمانوں نے ان کے اس دعوے کو مان لیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ احمدیوں نے مان لیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ واقعتاً اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں. کسی کے مان لینے یا انکار کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس حد تک بات ٹھیک ہے. دنیا کی اکثریت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. گنتی کے چند کروڑ مسلمان ہیں، 160 کروڑ ہوں گے یا 170 کروڑ ہوں گے جنہوں نے مان لیا ہے، لیکن بھاری اکثریت نے نہیں مانا.
دنیا کی آبادی جو ہے وہ 8 ارب سے اوپر ہے، جس میں سے اگر 160 لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے تو وہی دلیل جو اس وقت یا وہی فارمولا جو آپ ہمارے اوپر لگا رہے ہیں وہی آپ کے اوپر بھی لگ جاتا ہے۔ دنیا کی بھاری اکثریت جو ہے وہ عیسائیوں پر مبنی ہے، ہندوؤں پہ مبنی ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں پہ اور دیریوں پہ مبنی ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانا، تو وہ بھی آپ کو آگے سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا ہے تو اس سے وہ کہاں سے سچے نبی ہو گئے۔ تو جو جواب آپ ان کو دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، وہی جواب ہماری طرف سے آپ کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں یا ان کے مسیح موعود ہونے کے بارے میں ہم پیش کر دیتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مسیح کا ٹائٹل تو ایک پچھلے نبی کو دیا گیا تھا اور اب ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب علیہ السلام کو اس زمانے میں دے دیا گیا ہے۔ یہ جائے تعجب نہیں، اس لیے کیونکہ پچھلے انبیاء میں بھی اس طرح کے بعض واقعات گزرے کہ جب کسی نبی کے آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا تو وہی نبی نہیں آیا، کوئی اور نبی آیا اور اس کو اپنے سے پہلے والے نبی کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ مسیح کے آنے سے پہلے الیاس نبی دوبارہ آئے گا، اور یہودیوں کا عقیدہ الیاس نبی کے بارے میں یہ تھا کہ الیاس نبی کو اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت آسمان پہ اٹھا لیا، اور کسی زمانے میں مسیح کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ الیاس نبی کو دنیا میں جسم سمیت بھیجے گا۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس دور کے مسلمان یعنی آپ کا عقیدہ ہے۔ لیکن اس زمانے میں ہوا کیا؟ مسیح علیہ السلام آ گئے، یہودی آ کے آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں جی بتائیں، آپ کہتے ہیں آپ مسیح ہیں، تو مسیح کے بارے میں تو یہ لکھا تھا کہ مسیح کے آنے سے پہلے الیاس نبی آئے گا، الیاس نبی کہاں ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں الیاس نبی آسمان سے آ گیا ہے یا آنے والا ہے، ابھی انتظار کرو۔ آپ نے فرمایا نہ کوئی آسمان پہ گیا تھا نہ ہی کوئی آسمان سے آئے گا۔ آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ در حقیقت اس دور میں وہ پیشن گوئیاں جو الیاس نبی کی آمد ثانی کے متعلق تھیں وہ یحییٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پوری ہوگی، گویا کہ یحییٰ علیہ السلام کو الیاس نبی کا ٹائٹل دے دیا گیا۔ ٹھیک اسی طریق پر اگر اس دور میں جس مسیح نے آنا تھا اس مسیح کی بابت پیشن گوئیاں مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کے ذریعے سے پوری ہوگی تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ایک واقعہ ہوا ہے، کیونکہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے۔ سوال آیا ہے عشرت بانو صاحبہ کی طرف سے، آپ کہتی ہیں نبی کیوں آتے ہیں؟ نبی لوگوں کو راہ راست پہ لے کر آنے کے لیے آتے ہیں۔ نبی اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ، ایک کنیکشن ان کا جو ہے وہ قائم کریں، لوگوں کو واپس خدا کی طرف لے کر آئیں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعض تحریرات میں اسی سوال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اس لیے قائم کیا ہے، یعنی جماعت احمدیہ مسلمہ کو اس لیے قائم کیا ہے کہ اس جماعت کے لوگ اپنی روحانیت کے ذریعے سے، اپنی اچھائیوں کے ذریعے سے دوسروں پر اچھا اثر ڈالیں اور اس کے نتیجے میں دنیا جو ہے وہ ہلاکت سے بچ جائے۔ تو نبی کے آنے کی بہت بڑی غرض یہ روحانی تبدیلی ہوا کرتی ہے۔ طیب صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے if watching a recording of a khutbah that we miss live, is it necessary or preferred that we also listen to the Arabic portions in the beginning and end؟ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ جو عربی متن شروع میں اور آخر میں پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس میں خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توحید جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا ذکر اگر کیا جا رہا ہو تو انسان تو چاہتا ہے کہ وہ اس کے ذکر کو سنے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو اگر ہمیں واقعتاً اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر جب بھی ہو ہمیں کوشش کر کے اس کو ضرور سننا چاہیے، اس کے سننے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو لیکن یہ کہ اگر وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو بے شک اگر نہیں سن پاتے تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اصل خطبہ جب آپ مسجد جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں پہ جو خطبہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو یہ اس سے کوئی اخذ نہ کر لے کہ شاید وہاں پہ بھی عربی متن جو ہے خطبے کا یعنی تشہد، تعوذ وغیرہ اور اسی طرح خطبہ ثانیہ آخر پہ اس کے سننے کی ضرورت نہیں، بالکل ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں، ہم بات یہاں پہ صرف آن لائن جو خطبے کی ریکارڈنگ ہوتی ہے حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کے خطبے کی، یہ صرف اس سے متعلق میں نے بات کی ہے۔
شاہد صاحب جو ہیں انہوں نے اگلا میسج کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹ بول کر دعویٰ کر دینا جو ہے یہ گناہ ہے۔ میں آپ کی بات کے ساتھ سہمت ہوں، جھوٹ بول کر جو بھی دعویٰ کرے گا وہ پکڑا بھی جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جو خدا پہ جھوٹ باندھتا ہے، جو یہ کہے کہ خدا نے اس سے یہ بات کہی لیکن خدا نے در حقیقت بات نہ کہی ہو، وہ پکڑا جاتا ہے اور ہلاک کیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی تقدیر اس کو پکڑ کے ہلاک کر دیتی ہے۔ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو الہامات پیش کیے کہ خدا تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے الہامات جو تھے وہ 1860 سے اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو رہا تھا۔ آپ کی وفات جا کے ہوتی ہے سن 1908 میں، بیچ میں 40 سال کے لگ بھگ کا کوئی عرصہ بنتا ہے، اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہلاک نہیں کیا۔ اگر آپ اپنے دعوی میں جھوٹے تھے، اگر آپ واقعتاً جھوٹے تھے نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کہ آپ مانتے ہیں، تو خدا تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کے مطابق مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو دائنے ہاتھ سے پکڑ کے ان کی شارہ کیوں نہیں کاٹ دی؟ آپ کے اپنے علماء یہ کہتے آتے ہیں کہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پکڑا جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب علیہ السلام کے ساتھ ایسا سلوک کیوں نہیں کیا گیا؟ اسلام کی 14 صدیوں کی تاریخ آپ کی محفوظ ہے، آپ کے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں محفوظ ہیں، ان کو کھولیں، ان کو پڑھیں، ان میں واقعات دیکھیں۔ مسیلمہ کذاب آیا، اسود انسی آیا، طلیحہ آیا، سجا نامی ایک عورت تھی وہ آئی، متنبی ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، شاعر تھا بہت بڑا۔ امت میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے جھوٹے طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا، یا تو سارے کے سارے مارے گئے یا جتنے تھے انہوں نے اپنے دعوے کو چھوڑ دیا۔ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان میں سے ایک بات بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دعویٰ کیا خدا تعالیٰ کے بتانے کے نتیجے میں، آپ نے اس کے دلائل پیش کیے، آپ نے نشانات دکھائے، 1 لاکھ سے اوپر آپ نے نشانات دکھائے، آپ کی کتابوں میں ان نشانات کا ذکر ہے۔ اس کے باوجود آپ کے علماء کہتے ہیں کہ جی کوئی نشان نہیں دکھایا، جھوٹے طور پہ دعویٰ کر دیا۔ تو یہ تو آپ کے منہ کی باتیں ہیں۔ اگر آپ کو واقعتاً یہ لگتا ہے کہ جی مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی طرف سے دعویٰ کیا ہے تو ثبوت لا کے دکھائیں۔ میں نے تو قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ الحاقہ میں فرماتا ہے کہ جھوٹا نبی پکڑا جاتا ہے اور اس کی شارہ اللہ تعالیٰ کاٹ دیتا ہے۔ مرزا صاحب علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی سلوک کیوں نہیں کیا اگر آپ کے نزدیک واقعتاً مرزا صاحب علیہ السلام جو تھے اپنے دعوے میں سچے نہیں تھے؟ اس سوال کا جواب آپ اپنے علماء سے پوچھ کر آئیں اور آ کے پھر اس پروگرام میں ضرور پیش کریں۔ سوال آیا ہے عائشہ صاحبہ کی طرف سے، آپ کہتی ہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا ذکر ہے تو کیا حضرت عیسیٰ کے آنے کا بھی کہیں ذکر ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ نہ ہی کسی قرآن پاک کی سورت کی کسی آیت میں اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں، نہ ہی کسی ضعیف حدیث میں کہیں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانے کا ذکر نہیں آتا۔ آسمان پر جانے کا ذکر سرے سے آتا ہی نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں۔ پھر ایک یہ سوال آیا کہ جی مرزا غلام احمد صاحب نے فرقے ختم نہیں کیے، وہ مسیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا چلے جی آپ کے اس سوال کا بھی جواب دے دیتے ہیں۔ اس ضمن میں پیچھے ہمارے دوست ہیں مربی عدنان احمد صاحب، انہوں نے بڑا ڈیٹیل ایک پروگرام کیا ہے کہ امام مہدی نے، مسیح موعود نے تو آ کے فرقے ختم کرنے تھے، مرزا صاحب نے تو ایک اور فرقہ بنا دیا۔ یہی آپ کا سوال ہے نا؟ اس سوال کا جواب ہمارے اسی پروگرام کی آپ پلے لسٹ کھول کے دیکھ لیں، اسی چینل پہ یوٹیوب پہ جہاں سے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو مولانا عدنان احمد صاحب کا اسی سوال کے اوپر ایک پورا پروگرام انہوں نے کیا، آپ وہاں پہ اس پروگرام کو دیکھ لیں، بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الکفر ملت واحدہ، کفر کی حالت میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نبی بھیجتا ہے اور لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کس طرح؟ کیونکہ کفر ایک طرف ہو جاتا ہے اور ایمان والے ایک طرف ہو جاتے ہیں، تو فرقہ تو نبی کے آنے سے بنا۔ اب بات کرتے ہیں ہم کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی آتا ہے وہ سب لوگوں کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا کرتا ہے، اور جب ایک ہاتھ کے اوپر اکٹھا کرے گا تو ایک جماعت تو بن گئی، اور جماعت بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا امام بھی ہو، اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ بیان کر رہے تھے کہ امت مسلمہ 73 فرقوں میں بڑھے گی، تو یہ بھی فرمایا کہ 72 جو ہوں گے وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہوں گے، وہ غلط راستے پہ ہوں گے، ایک صحیح راستے پہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے، ہمیں کیسے پتا چلے؟ آپ نے فرمایا الا وہی الجماعہ، کہ وہ جماعت ہوگی،
اور جماعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کا امام ہو. اور امام مہدی جب آئے گا اور اس کے ہاتھ پہ جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہی جماعت ہو گئی. تو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کا تو دعویٰ کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے امام بنا کے بھیجا ہے اور آپ نے لوگوں کی بیعت لی خدا تعالیٰ کے کہنے پہ. جب لوگ ہر طرف سے آپ کے ہاتھ پہ اکٹھے ہونے لگے وہ جماعت بن گئی. جب وہ جماعت بن گئی اب اسی جماعت کے اوپر جو خدا تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق بنی ہے اسی کے اوپر اب آپ اعتراض کریں کہ لو جی ایک الگ فرقہ بنا لیا. تو چلیں بفرض محال آپ کی بات کو لیتے ہیں. امام مہدی آتے ہیں، مسیح موعود آتے ہیں. اب وہ آ کے کس فرقے کی نمائندگی کریں گے؟ دیوبندی ہوں گے تو بریلوی نہیں مانیں گے، بریلوی ہوں گے تو دیوبندی نہیں مانیں گے، شیعہ ہوں گے تو سنی نہیں مانیں گے، سنی ہوں گے تو شیعہ نہیں مانیں گے. اگر شیعہ ہونے کی حالت میں آتے ہیں تو شیعوں کے کون سے فرقے سے تعلق رکھیں گے؟ جس فرقے سے ہوں گے باقی شیعوں کے دوسرے فرقے نہیں مانیں گے. اگر بحیثیت سنی ہونے کے آتے ہیں تو سنیوں کے کس فرقے سے تعلق رکھیں گے؟ کیونکہ جس فرقے سے تعلق رکھیں گے دوسرے فرقے والے نہیں مانیں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے اس بات کو لے لیتے ہیں، کسی فرقے سے تعلق نہیں ہوگا، تو دیوبندی بھی نہیں مانیں گے، بریلوی بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ تو آس لگائے بیٹھے ہیں کہ جی ہمارے مسلک میں آنا ہے امام مہدی نے. آپ کسی بھی مسلک والے کو اٹھا لیں، دیوبندی کو لے لیں، شیعوں کو لے لیں، بریلویوں کو لے لیں، وہابیوں کو لے لیں، اہل حدیث کو لے لیں، اہل قرآن کو لے لیں، کسی کو بھی اٹھا لیں، ان سے پوچھیں اگر امام مہدی آئے گا تو وہ کس فرقے سے تعلق رکھے گا؟ سب یہ کہیں گے ہمارے فرقے سے تعلق رکھے گا. تو جو دلیل آپ اتنی بڑھ چڑھ کے یہاں پہ پیش کرتے ہیں وہ تو ویسے ہی ٹھپ ہو کے گر گئی. بہرحال ڈیٹیل جواب آپ کو مولانا عدنان احمد صاحب کا جو پروگرام ہے اس میں آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. شاہد صاحب کہتے ہیں ایم اہل بیت. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت مبارک کرے. اہل بیت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا اہل بیت نہیں تھا، بیٹا بگڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے عمل ثابت کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت اہل بیت نہیں ہے. تو اپنے عمل سے انسان اہل بیت بنتا ہے. جہاں تک رہی بات اہل بیت ہونے کی تو خود حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں اوپر جا کے بعض آپ کی دادیاں نانیاں جو تھیں وہ اہل بیت میں سے تھیں، سادات میں سے تھیں. آپ کی اپنی جو شادی ہوئی حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بھی سادات میں سے تھیں. آپ کی جتنی آگے اولاد چلتی ہے حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ساری کی ساری سادات میں شامل ہے، اس لیے کیونکہ والدہ کی طرف سے وہ سارے سادات میں سے ہیں. تو اہل بیت میں سے ہونے کی تو پیشن گوئی یہاں پہ بھی پوری ہوگی. بعض لوگ بعض فقہ سے متعلق اس قسم کے سوال کرتے ہیں کہ جن کو پروگرام میں اس طرح سے پیش نہیں کیا جاتا. آپ لوگوں سے درخواست ہے اگر آپ کے بہت مخصوص قسم کے سوالات ہوں آپ ہمیں بذریعہ ای میل بھیجیں، ان کا جواب بذریعہ ای میل دیا جائے گا. ای میل ایڈریس ہمارا نوٹ کر لیں، urduask@alislam.org. کچھ دیر یہ اسکرین کے اوپر میں ای میل کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں. سلطان صاحب کا میسج آیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت میری ای میل کا آج تک جواب نہیں آیا. ہمیں روز بہت ساری ای میلز آتی ہیں، کئی ای میلز آتی ہیں، کئیوں کے جواب ہم وقت پہ دے پاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب رہ جاتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. اگر اس وجہ سے آپ کی ای میل بھی رہ گئی ہے معذرت، آپ ہمیں دوبارہ بھیج دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے اس کا جواب جو ہے فوری طور پہ دے دیں گے. سوال آیا ہے، آپ کہتی ہیں کہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اللہ اور شیطان کے درمیان ایسی کیا گفتگو تھی کہ وہ انسانوں کو اللہ کے خلاف کیوں اور کب سے بھٹکانا شروع ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ سورہ البقرہ کے شروع ہی میں، یعنی کہ اس کا جو پہلا ربع بنتا ہے اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا، اور اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد یا اسی واقعے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ زمین میں اپنا جانشین مقرر کروں. یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بطور نبی
جو ہے وہ مبعوث فرمانے لگا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ فرشتے اور ان کے ماتحت جتنی بھی اینٹیٹیز ہیں پوری کائنات میں، سب کے سب جو ہیں وہ آدم کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں۔ سجدے کا ایک معنی عربی زبان میں اطاعت ہوتا ہے، تو سب کے سب جو ہیں کائنات میں جتنی بھی ہیں، سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی جو اطاعت ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور آدم کی اطاعت اس لیے کیونکہ وہ اب خدا تعالیٰ کے بطور نمائندے کے طور پہ زمین پر جو ہیں وہ ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس پر تمام فرشتوں نے اور ان کے ماتحت جتنی بھی اینٹیٹیز تھیں سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا، سجدہ شکر، اور یہ کہ اپنی اطاعت کا جو ہے وہ جو عہد باندھا۔ لیکن فرشتوں کے ماتحت ایک اور اینٹیٹی تھی جس کو شیطان کہا گیا، ابلیس کہا گیا۔ اس نے نہ سجدہ شکر کیا تکبر کی وجہ سے، اور اسی طرح پہ اطاعت آدم علیہ السلام کی کرنے سے بھی اس نے انکار کر دیا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ تم نے یہ حرکت کی ہے لہٰذا اب تم انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے ہو، راندے ہوئے ہو گئے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم ہمارے حضور سے دور ہو جاؤ، یعنی اب تمہیں وہ مقام حاصل نہیں جو تمہیں پہلے حاصل تھا۔ اس پر وہ اینٹیٹی شیطان ابلیس کی جو بھی تھی وہ مایوس ہو گئی، اور اس نے کہا کہ اچھا تو پھر مجھے مہلت دی جائے کہ میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھٹکانے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوشش کر کے دیکھ لو۔ تو یہ وہ مکالمہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کیا جو آپ کے سوال سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ ہے بات کہ جی روز اول سے شیطان نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا لیس لک علیہم سلطان، کہ خدا کے جو نیک بندے ہوں گے اس کے اوپر تم گرفت نہیں کر سکو گے۔ ہاں جو کمزور ہوں گے وہ تمہاری گرفت میں آ جائیں گے، لیکن نیک بندے خدا کے جو ہیں وہ تمہارے شکنجے میں کبھی بھی نہیں آنے لگے۔ سوال آیا ہے ثنا صاحبہ کی طرف سے، آپ کہتی ہیں کہ تہجد کا وقت کب تک رہتا ہے فجر کی اذان تک؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فجر کی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ فجر کی اذان جو ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں فجر کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ فجر کا وقت تقریباً شروع ہوتا ہے سورج کے نکلنے سے کوئی 90 منٹ پہلے، اور فجر کا وقت ختم ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے کوئی 4-5 منٹ پہلے، جب سورج ایکچولی طلوع ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ سورج کی ٹکی آپ کو اوپر آتی بھی دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ اسی مراحل میں سے گزری ہوتی ہے۔ تو یہ تقریباً 90 منٹ کا ایک عرصہ بنتا ہے۔ یہ ٹوٹل وقت ہے فجر کی نماز کا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز کو جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے اسی وقت پڑھ لیتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو 15-20 منٹ کا وقفہ ڈال کے پھر پڑھتے ہیں، بعض آدھے گھنٹے کا وقفہ ڈال کے پڑھتے ہیں، بعض 1 گھنٹے کا وقفہ ڈال کے پڑھتے ہیں۔ تو آپ جب بھی نماز پڑھنے لگیں گے اس وقت اذان ہو جائے گی اور پھر آپ نماز ادا کریں گے۔ لیکن جہاں پہ آپ نے اذان دی اب وہ فجر کے ابتدائی وقت سے ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے بعد ہو یا 10 منٹ بعد ہو، حالانکہ فجر کا وقت تو 90 منٹ پہلے شروع ہو گیا تھا سورج کے نکلنے سے۔ لہٰذا تہجد کے وقت کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں، تہجد کے وقت کا تعلق فجر کے ابتدائی وقت کے ساتھ ہے، اور وہ ابتدائی وقت سورج کے نکلنے سے تقریباً 90 منٹ پہلے ہوا کرتا ہے۔ جاوید صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے کہ کیا تہجد کی نماز میں عشاء کے بعد 1 گھنٹہ سونے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہوں؟ ویسے تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریق تھا، جو بہتر طریق ہے وہ یہ تھا کہ رات جس کو ہم نصف اللیل کہتے ہیں، کہ رات آدھی رات گزر جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے اور پھر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو بہتر طریق تو یہ ہے کہ نصف اللیل کے بعد انسان تہجد کی نماز جو ہے اس کی نیت کر کے تو وہ پڑھے۔ ہمارے پروگرام کا دورانیہ بھی جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور لیکن ابھی بھی سوالات وغیرہ جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ ہمیں مزید آ رہے ہیں۔ خاکسار ایک دفعہ دوبارہ آپ تمام احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا کوئی سوال وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ 40 منٹ ہمارے پروگرام کے پورے ہو گئے ہیں، 30 سے 40 منٹ اس پروگرام کا دورانیہ ہوتا ہے،
تو آپ ہمیں بذریعہ ای میل بھی اپنے سوال بھیج سکتے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام روز آتا ہے سوائے جمعے کے دن کو چھوڑ کے باقی ہر دن یہ پروگرام آتا ہے. تو اگر آپ کا پروگرام اس پروگرام میں آج آپ کا سوال نہ لیا جائے، آپ یا ای میل پہ ہمیں بھیج دیں. ای میل ہماری اسکرین پہ آ رہی ہے، urduask@alislam.org، یا پھر اگلے دن کل یا پرسوں کسی وقت بھی آپ اپنے سوال اس پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں. سوال آیا ہے ذیشان صاحب کی طرف سے. آپ کہتے ہیں کہ جی I want to ask that in nowadays we have Muslim names, Christian names, Hindu names, so does this all come from prophet names؟ لازمی نہیں ہے کہ ہر نام جو ہمیں معاشرے میں ملتا ہے وہ کسی نبی کا نام ہو. بعض لوگوں نے انبیاء کے نام پہ، بعض لوگوں نے ملائکہ کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے ویسے ہی نام رکھے ہوتے ہیں. کسی نے اپنے بچوں کا نام کسی چیز کے اوپر رکھا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے، آج کل یہ بھی ایک رواج چلا ہوا ہے کہ جگہوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. تو لازمی نہیں ہے کہ ہر نام جو ہمیں معاشرے میں ملے اس کا تعلق انبیاء کے نام کے ساتھ ہی ہو. لیکن بہرحال مسلمان جو ہوتے ہیں، مسلمانوں میں خاص طور پہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک جو بندے ہوتے ہیں ان کے ناموں کے اوپر رکھا کرتے ہیں. تنویر صاحب کہتے ہیں کہ میرے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب سچے ہیں مگر وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے. بات یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی زندگی میں بھی موجود تھے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا نبی جب آتا ہے نا تو اس وقت دنیا 3 حصوں میں بڑھ جاتی ہے. ایک اس نبی پہ ایمان لانے والے گروہ بن جاتا ہے جو مومنین کی جماعت کہلاتی ہے. ایک وہ جو انکار کر دیتے ہیں اور وہ مکفرین یا مکذبین کی جماعت بن جاتی ہے، انکار کرنے والوں کی. ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جو بیچ میں ہوتی ہے، نہ وہ کھل کے انکار کرتے ہیں نہ وہ کھل کے تصدیق کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کے یہ دوست. یہ بڑے خطرے والی پوزیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آتا ہے اور اس کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کی تکذیب کے بعد ان کو تکلیف دی جاتی ہے اور اس کی جماعت کو تکلیف دی جاتی ہے، پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں. قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ذکر کیا. جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہ عذاب تفریق کرتا ہے. ایک طرف ہو جاتے ہیں خدا کے ماننے والے، یعنی خدا تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے مومنین، وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور باقی سب کو عذاب جو ہے وہ یکساں پکڑ لیتا ہے. اس میں کفار بھی شامل ہیں، انکار کرنے والے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے بظاہر نہ انکار کیا ہوتا ہے نہ ہی وہ اقرار کرتے ہیں، یعنی بیعت نہیں کرتے. کہتے ہیں ہاں جی ہم بزرگ مانتے ہیں، ہم اچھا مانتے ہیں، لیکن بیعت نہیں کرنی. جب عذاب آتا ہے، خدا کی طرف سے پکڑ آتی ہے، تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی پکڑے جاتے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک قسم کی پوزیشن ہے. دوسرا یہ کہ جو کہتا ہے کہ ہم مرزا صاحب کی بیعت نہیں کرتے، مرزا صاحب کی بیعت نہ کرنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ مرزا صاحب علیہ السلام کو سچا نہ مانیں. جو سچا نہیں مانتا اسی کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مکفر ہے، وہ مکذب ہے، جس نے تکذیب کر دی، تکفیر کر دی. رہ گئی بات یہ کہ کوئی یہ کہے کہ جی میں مانتا تو سچا ہوں لیکن بیعت میں کسی وجہ سے بس نہیں کر سکتا، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس لیے کیونکہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران اور پھر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انبیاء سے جب عہد لیا گیا، میثاق النبیین لیا گیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ میثاق لیا گیا کہ آپ کے بعد امت میں جو بھی نبی آئے گا، آپ اپنی امت کو یہ نصیحت کر جائیں کہ وہ اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے. ایمان لانے کا ذکر اس کے اندر آتا ہے. اس بات کو مزید کھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو امام مہدی مسیح موعود جب آ جائے تو یاد رکھنا وہ اس امت میں میرا خلیفہ ہوگا. پھر آپ نے فرمایا اس کی بیعت کرنی تم پر لازم ہے. فبایعوہ، الفاظ آپ نے فرمائے کہ اس کی بیعت ضرور کرنا، چاہے تمہیں گھٹنوں کے بل جو برف کی سلیں ہیں، برف کے پہاڑ ہیں، ان کے اوپر رینگ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو وہ جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت نہیں کرتا، وہ در حقیقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی. تو یہ تو بہت ہی خطرناک پوزیشن ہے. اس لیے اپنے دوست کو آپ یہ پروگرام جو ہے دیکھنے کی طرف توجہ دلائیں اور انہیں کہیں کہ یہ پیغام ہے ہماری طرف سے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو بھی ان کی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے. آج کے پروگرام کو ناظرین یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. باقی کے جو سوالات آپ کے ہیں جو آج کے پروگرام میں نہیں لیے جا سکے، ای میل ایڈریس ایک دفعہ دوبارہ نوٹ کر لیں، urduask@alislam.org. آپ ہمیں بذریعہ ای میل بھی بھیج سکتے ہیں. سلطان صاحب آپ نے کہا تھا آپ کا سوال نہیں لیا جا سکا، آپ ای میل ایک دفعہ دوبارہ بھیج دیں. کوشش کریں گے کہ اگر رہ گیا ہے تو اس کا جواب ہم دوبارہ دے دیں. اسی طرح وہ دوست احباب جو ای میل نہیں بھیجنا چاہتے، پروگرام ہی میں اپنا سوال پیش کرنا چاہتے ہیں، پروگرام 6 دن آتا ہے، آپ کسی بھی دن اپنا سوال پیش کر دیں. کوشش کریں پروگرام کے اول وقت میں آپ پروگرام میں شامل ہو جائیں تو پھر آپ کا سوال بڑی آسانی سے لے بھی لیا جائے گا. یہیں پہ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آخر میں ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. والسلام علی من اتبع الہدی.